बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 जुलाई साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जो स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे के सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक शुरू करूँ? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह शुरू करें। और जो हमने पिछला हफ्ता फीडबैक का गुजारा था उसमें हम काफ़ी आगे होंगे। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आ पाया क्योंकि फीडबैक डेली की डेली आ रहा होता है। अच्छा। और हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स वाले यानी जिनमें फीडबैक नहीं होता, उसकी वजह से वो फिर जमा होते हैं। मेरा ख्याल है हमें सेशंस और करने पड़ेंगे। चले बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज नजीब ज़ादा का पूछते हैं, दादाजी क्या ये मुमकिन है कि कोई मुल्क अजनास या बरामदात के बदले पेशगी डॉलर ले ले और मुआहदा ये हो कि आइंदा 10 साल तक आपको फ़लाँ चीज़ की फ़लाँ जिन्स की जो सप्लाई है वो जारी रहेगी? जी, ये ऐसे मुआहदे मौजूद हैं। इंडिया का ईरान के साथ भी ऐसा ही मुआहदा है। और जो है इसकी कोई मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। रशिया के साथ भी वो ऐसे ही मुआहदा करते हैं या किया हुआ है उन्होंने। वो ये होता है कि जनाब हम जो हैं वो आपकी करेंसी में ट्रेड कर लेते हैं। अच्छा जी, वो कैसे? वो ऐसे कि हम अपनी गुड्स लाएंगे और आपके मुल्क में बेच के आपकी मुल्क की करेंसी जो है वो कमा लेंगे। ठीक हो गया। और उस करेंसी को से हम आपका लोकल तेल, लोकल गैस, लोकल फलाम, लोकल डमका ख़रीद लेंगे। जैसे बर्किना फासो से वो लाते हैं, वो क्या होता है, काजू ख़रीद लाते हैं। अब तो खैर इंडिया में भी उगाया जाता है, वो बताते हैं, लेकिन इनिशियली अफ्रीका से लाया जाता है। तो बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक के साथ इंडियंस ऐसे ट्रेड करते हैं। एक तो ये सूरत हो सकती है। दूसरा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है। जैसे अब रशियन इकॉनमी अंडर प्रेशर आने लगी है तो हम उनको इस वक्त जाके इस तरह की कोई डील ऑफ़र कर दें। वैसे रशिया का एक्सटर्नल पे ज़्यादा रिलायंस नहीं है, कभी भी नहीं रहा गुड्स पे, और वो होने भी नहीं देते ना। वो अपनी इकॉनमी को सेल्फ सफिशिएंट रखते हैं और जो चीज़ उनके पास नहीं होती उसकी तरफ अपनी कौम को जाने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो खुले खाते हैं ना, जो मर्जी कर ले, कुत्तों की खुराक मंगवा ले, कुछ भी हाँ, कर ले। जो भी कर ले, लेकिन वो करते नहीं है इस तरह की। अब कितना बड़ा काम है कुत्तों की। अगर मुर्गियों की खुराक की यहाँ पे सैकड़ों कारखाने लग सकते हैं तो कुत्तों की खुराक का कोई एक आध कारखाना क्यों नहीं लग सकता? ठीक है ना। अब फौजी फाउंडेशन ने दलिए का कारखाना लगाया ही हुआ है ना। देखिए हमेशा आगे रहते हैं, नंबर 1 है। तो मतलब कि पहले वो उनका एक्सक्लूसिवली अपनी डोमेस्टिक के लिए था कि साहब जो है वो तो सुबह नाश्ते में वो खाएंगे ना, पोरिज खाएंगे। तो अब उन्होंने उसको कमर्शली मार्केट भी कर दिया हुआ है। तो वो तो मौजूद है ना। कल को आप सुन सकते हैं कि फौजी फार्म्स जो है उनका मक्खन जो है वो आपको कमर्शियल मार्केट के अंदर मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो वो भी उन्होंने अपनी इंटरनल कंजम्पशन के लिए बनाया हुआ है और अंग्रेज़ के दौर से ये सिस्टम चला आ रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर पता नहीं सवाल क्या था, एडवांस डॉलर है, इस तरह करके ना हम उसको कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं। चूँकि चाइना और रशिया जो है यही 2 बड़ी इकॉनमीज़ रह गई हैं जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करती हैं। अदरवाइज़ तो वो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए होता है। तो इसलिए करेंसी स्वैप इसको कहते हैं। करेंसी स्वैप का मुआहदा तो होता है ऑपरेटिव है और बड़ा ही होता है। हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत इस तरह की लॉन्ग टर्म पॉलिसी इसलिए नहीं कर सकती कि उसको टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है ना, रोज़ाना तो अफवाह छुट्टी होती है कि ये गई। और जो लोग 10-10 साल के लिए आते हैं उनका वो विजन नहीं होता कि वो किसी मुल्क के साथ इस तरह का वो कर लें। तो नतीजा यही होता है जो हमारे आपके सामने है कि हम हर तीसरे महीने के बाद हमें पता ही होती है कि डॉलर कट गए, तो हम डॉलर पे रिलायंस रखें ही ना। दूसरा, उसमें जो मसला पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से पड़ेगा, हमारा जो एक्सपोर्टर है वो गियर हो चुका है डॉलर टर्म के अंदर। ठीक है, चाइना की तरफ से हमें युआन के अंदर ट्रेडिंग की सहूलत या एलसी खोलने की सहूलत दस्तयाब थी, लेकिन अभी नहीं खोली। थी और है, अब भी है, लेकिन हमारा बिजनेसमैन डॉलर में ही खोलता है।
بینکر جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے, وہ بھی ڈالر میں ہی کھولتا ہے. تو چترول تو بینکر کی ہونی چاہیے نا, چترول تو امپورٹر کی ہونی چاہیے جو ڈالر کی لائبلٹی بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور مٹیریل بھی وہ امپورٹ کرتے ہیں جو کنزیومیبل ہونا ہوتا ہے. حالانکہ سیمی فنش کر کے فنش کر لیں یا جو بھی اس طرح کا بات کر باہر سے لا کے اسمبل کر لیں, بہت کم ایسا ہوتا ہے. زیادہ تر یہ چیزیں وہ منگوا رہے ہوتے ہیں. مطلب اب دیکھیے کوئی تک بنتا ہے کہ سنگاپور سے یا ملائیشیا سے بچوں کے گارمنٹ کا انفلکس ہوا ہوا اس وقت پاکستان میں. جوتے نہیں مارے جاتے ان کو. پاکستان کی گورنمنٹ کی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں جو لگی ہوئی تھی گلی محلے کے اندر 20 مشینوں والی, وہ بند ہو رہی ہیں اور سنگاپور سے گارمنٹ آ رہے ہیں. اس پہ تو پابندی ہونی چاہیے نا بھائی. اور وہ آرٹیفیشل میں آ رہے ہیں. اور لیدر ان بچوں کے گارمنٹ جوتوں پہ وہ لگا ہوتا ہے جس کا نام لیں تو 40 دن زبان پلیت رہتی ہے ہم مسلمانوں کی, ٹھیک ہے نا. اب کاسٹ جو ہے یا جلب زر جو ہے ہمارے امپورٹر کی, چائنا سے خاص طور پہ جو جوتے آ رہے ہیں بیشتر ان میں وہی ہوتا ہے, ان کا لیدر استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہو جی. تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں بھی سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے. آگے رائٹ. نیکسٹ میسج. اویس کہتے ہیں دادا جی جو مسلسل انفارمیشن نیوز کی بمبارمنٹ ہو رہی ہے کہ فلاں ملک جو ہے بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے, فلاں بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا یہ پروپیگنڈا اور پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے ہتھیار ہیں مختلف ملکوں میں؟ نہیں, جب اقوام متحدہ نے تسلیم کر لیا تو آپ اور میں کیا ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک گلوبل ڈپریشن تیار ہو رہا ہے, وہ آنا ہے پوری دنیا کے اوپر نا, ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ بیماری جب آتی ہے, کرونا کے اندر آپ دیکھیں نا جتنے بھی کمزور لوگ تھے وہ بھگت گئے, میرا مطلب ہے چلے گئے اس دنیا سے. تو جو بھی کمزور معیشتوں والے ممالک ہوں گے ان کی صحت کو خطرہ تو رہے گا نا اس بحران کے اندر. بہت سارے ممالک ہوں گے وہ ریڑھ کھیڑ کے دھکے چھکے کھا کے اکانومی ویک کرا کے نکل جائیں گے اس بحران میں سے, لیکن یہ جو ہے یہ والا بحران جو ہے اس میں تو مشکل ہو جائے گا نا بھائی. جی اچھا جی, نیکسٹ میسج کی طرف چلتے ہیں. اور نیکسٹ میسج عدنان خان کا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہی بات جو دادا جی آپ کر چکے کہ ابھی تک پچھلی حکومت کے لگائے گئے لوگ نہیں ریموو ہوئے. ایون ورلڈ بینک کے ساتھ معاملات, آپ نے اعظم خان کا نام بھی لکھا. کہتے ہیں دادا جی یہ پرابلم نہیں کریٹ کریں گے, معاملات تو جوں کہ توں رہے. دیکھیے ان مور اور لیس ان کی لائلٹی تو ہونی چاہیے پاکستان کے ساتھ, ملک کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اور نہیں کرنا چاہیے, یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن کوئی شخص تعصب کا اتنا مارا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ کرے تو بہرحال میں تو پہلے دن کا حامی ہوں کہ جس کو چینج ہونا چاہیے. امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے, ان کے 27,000 سے 30,000 لوگ جو ہوتے ہیں جیسے ہی حکومت بدلتی ہے وہ سب کے سب بدل جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مطلب کہ ایک فیوریٹ بندہ تھا جو وائس آف امریکہ کا چیئرمین لگا ہوا تھا, ٹرمپ کا فیوریٹ آدمی تھا, ٹھیک ہے. جیسے ہی بائیڈن نے حلف اٹھایا ہے نا تو اس نے اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص کو روانہ کر دیا ہے کہ میری تقریر سے پہلے جا کے نا اس سے چارج لے لو. جی. اور بائیڈن کی تقریر جو پہلی پریزیڈینشل تقریر تھی یا اس کے بعد جو بھی اس کا انٹریکشن تھا یا جو بھی تقریر تھی وہ جاری تھی. اور اس دوران وائٹ ہاؤس کے پاس ہی ہے وائس آف امریکہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے, وہ بندہ وہاں پہ پہنچ کے اس کو دفتر میں سے نکال چکا ہوا تھا. اب اس سے اندازہ کر لیں, چلتی تقریر میں سے نکالا. ہاں جی, جس طرح چلتے جہاز میں سے نکالا تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ ہماری مریم اورنگزیب جو ہیں وہ ابھی تک وہ جو سائی تھا جس کو بغیر کسی میرٹ کے بھرتی کیا گیا ہوا ہے اس کو نہیں ہلا سکی, حالانکہ وہ میرٹ کے بغیر بھرتی ہوا ہے. یار 200 بندے ٹیکنیکل سٹاف کہہ کے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے لیے کام کرنے کے لیے پی ٹی وی میں بھرتی کیے گئے تھے. وہ آج بھی بیٹھ کے موجودہ حکومت کو, آپ کو اور مجھے گالیاں بکتے ہیں. اور میں ان میں سے ایک دو کے پروفائل میں گیا, اینٹینا آپریٹر پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد, اس کے نیچے پروفائل میں لکھا ہوا تھا ریسرچر, سینئر ریسرچر پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد. میں نے پھر ایک پارٹی سے بات کی, میں کہا اے کی, کہتا یہ وہ فواد چودھری نے بھونکنے کے لیے بھرتی کیے تھے. اور اس کو وہ مریم اورنگزیب جو ہے مائک پہ تو آ کے بہت چیختی ہیں, بھئی جو کام کرنے گیا وہ تو کر, وہ تم سے تنخواہ لے کے تیری وزارت سے, اور وہ قوم کو گالیاں بکتے ہیں روزانہ بیٹھ کے اور ٹرینڈ بناتے ہیں.
آرمی چیف کے خلاف. ٹھیک ہے, تو میرا مطلب ہے کہ پاکستان کے بارے میں منفی خبریں ڈھونڈ کے لا کے اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو جب تک یہ یہاں پہ بھی ہو جائے گا, جیسے جیسے ہماری جمہوریت آگے بڑھے گی تو یہ ہو جایا کرے گا. لیکن یار انہوں نے کوئی بھی ہوم ورک نہیں کیا ہوتا. ان کو بتاتے ہیں جا کے سر جی یہ چیئرمین نادرا جو ہے یہ اس کے 3 کلاس فیلو آ گئے ہیں, 3 نیشنلٹیاں ہیں چیئرمین نادرا کے پاس. ماشاءاللہ. یہاں پہ ایک فورن نیشنلٹی کو بندہ جو ہے وہ ہم نہیں رکھ سکتے اس طرح کی سینسٹیو پوزیشن کے اوپر. اس کے پاس 3 فورن نیشنلٹیز ہیں اور وہ اپنے سارے کلاس فیلو بھی چک کے لے آیا جی, اور کلاس فیلو اپنے رشتہ دار بھی چک کے لے آنڈے. یہ تو بہت اچھا کیا. اور اگر ہم نادرا کے بارے میں کوئی بات کریں تو سر جی کی ناقابل بیان جگہوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ یہ آپ وہاں پہ سارے جو ریٹائر حضرات بیٹھے ہیں ان کے بارے میں بکواس بند کریں. وہ سر جی ہم ان کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے, ہم تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ جناب یہ بھی تو کوئی میرٹ ہونا چاہیے نا اس کا. اب آپ اس کو نکال کے دکھائیں, اس کی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, ٹرم پوسٹ ہے, نکالیں گے وہ جا کے پھر باہر بیٹھ کے کھپ ڈالے گا اور جعلی خبریں شیئر کرے گا. اور بائی دا وے جو چیئرمین نادرا صاحب ہیں, یہ چیئرمین نادرا لگنے سے پہلے پی ٹی آئی کے حوالے سے, پی ٹی آئی کی فیڈ کی ہوئی, اس کی جعلی ویب سائٹوں کی فیڈ کی ہوئی خبریں باقاعدہ شیئر کیا کرتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کو پروپیگیٹ کیا کرتے تھے. اسی کوالیفیکیشن کی بنیاد پہ وہ لگے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہونا چاہیے جی. اس طرح کے جتنے ادارے ہیں جن سے گورنمنٹ نے لے کے پرفارمنس ڈلیور کرنا ہے, اب آپ ان کو اگلے 1 سال 2 سال نہیں ہٹائیں گے تو اگلے الیکشن میں تو وہی بیٹھے ہوں گے نا. اور وہ منصوبہ تو اپنی جگہ پہ تھا. اس دفعہ کی دھاندلی جو تھی وہ آر ٹی ایس کے ذریعے نہیں بلکہ نادرا کے ذریعے ہونی تھی. اور نادرا چیئرمین عمران خان کا لگایا ہوا ہے کہ یوتھیا بیٹھا ہوا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یوتھیا پیپلز پارٹی کے لیے بھی کوئی قابل قبول ہے. بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے, تو فکر کریں نا اس پہ, تھوڑی سی کوئی ہوم ورک کر لیں نا اس کے اوپر تھوڑا سا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی چلیں. نیکسٹ میسج ہم سائے ملک سے آیا ہے, کہتے ہیں جو آپ قرضہ لیتے ہیں وہ تو بیلنس شیٹ سیدھی کرنے میں نکل جاتا ہے. صرف آئی ایم ایف کا. ہاں, تو امپیکٹ کیا ہے؟ آئی ایم ایف کا قرضہ ہوتا ہے بیلنس شیٹ سیدھی کرنے کے لیے, باقی تو ڈیولپمنٹ لون ہوتے ہیں. اس کا تو صرف ہم زر مبادلہ استعمال کر سکتے ہیں نا. ویسے ہم نے تو سمجھا تھا کہ انڈیا میں بڑی اکنامک لٹریسی ہے یار. ہے بھی ساڈا کا رانگ کنسیپٹ. مہربانی آپ نے کلیئر کر دیا. بھائی آئی ایم ایف کا قرضہ ہوتا ہی بیلنس شیٹ سیدھی کرنے کے لیے ہے. دنیا بھر کے اندر جہاں پہ بھی آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے, جو ڈیولپمنٹ لون ہوتے ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں آپ کے فارن ریزروز کو ایز کرنے میں. ظاہر ہے فارن ریزرو کماتے تو آپ ایکسپورٹ سے ہی ہیں. آگے جی نیکسٹ میسج میاں عظیم کا. دادا جی ان کا بزنس ہے یہ جو گرمیوں میں کولر بکتے ہیں نا, اس کا کہتے ہیں سیزن بہت اچھا. لاری کولر. جی اچھا, سیزن بہت اچھا لگا ہے, 100% اسٹاک سیل ہو گیا. جی. اب جو پیسے آئے ہیں 6 مہینے کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں ڈال دوں نا؟ اسٹاک 6 مہینے ٹائم بارڈ نہیں, جو ٹائم کے حساب سے آپ چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں وہ نہیں, کیونکہ اگلے 6 مہینے جو ہیں وہ بہت ہی, اب کیا ہم جولائی میں بیٹھے ہیں؟ جی جولائی میں شروع ہو گیا. جولائی شروع ہو جانا ہے یا ہو گیا آج سے کل سے. جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر اور نومبر, اب 5 مہینے بہت مشکل نے پا جی. اتنے ساڈے ایک نویں وڈے افسر کی اپوائنٹمنٹ ہونی اور پوری گورنمنٹ جو ہے سر کے بل کھڑی رہے گی ان 5 مہینوں میں. ڈگی کے ڈگی اس طرح کی غیر یقینی صورتحال میں اسٹاک مارکیٹ کا کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے, بائنگ کے اچھے دن ہیں اگر آپ ہولڈ کر پائیں تو. جب اکتوبر میں 16 یا 17 اگست کو حکومت ختم کرنے کا اعلان ہوگا اور 2 مہینے کے درمیان الیکشن ہوں گے, سپٹمبر اکتوبر کے درمیان. اگلے سال جی اگلی حکومت آ جائے گی اور اس کے بعد 26 کو نئے سر جو ہیں وہ ہمارے حکمران بن جائیں گے. میرا مطلب ہے چارج لے لیں گے. ٹھیک ہے, 28 نومبر کو نئے سر جو ہیں. نئے سر تو اس سال نہیں چاہ رہے سر جو ہے آرمی چیف, وہ تو اس سال مدت نہیں. ہاں نہیں, وہ تو خیر چارج لے چکے ہوں گے. وہ اپنی میں 2 چیزوں کو مکس کر گیا. تو اس کے مطلب اکتوبر 2028 کے بعد جا کے چیزیں نارملائزیشن کی طرف جائیں گی. 2023 تو اکانومی جو ہے وہ ایسے جاتی جو ہے نا وہ اس کا یہ والا سرکل مکمل ہوگا. اس وقت میں صورتحال فلکچویٹ رہنی ہے, مکس مٹھائی چل رہی ہے نا ابھی تو. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ.
آپ نے بتایا ایونٹ دیکھ لے سنگاپور تو ہی اٹھائی ہم اٹھائیے گا ایونٹ نمبر 1 نومبر میں تقرری نہیں، اس کے بعد بجٹ جون میں، اس کے بعد جو ہے الیکشن 16 اگست کے بعد الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، 16 اگست کے بعد الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے جی، اور اس کے بعد 2-2.5 مہینے میں سیٹنگ. ہاں اس کے بعد 2-2.5 مہینے میں سیٹنگ. مین وائل IMF اور FATF کی نکی اگر ایک پارٹی سنگل میجورٹی پارٹی امرج کر گئی تو اس میں اگر ہے بہت بڑا اف لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی نے یہ پولیٹکس کرنی ہے کہ وہ ANP کو اور بلوچ نیشنلسٹ کو ملا کے تو سمپل اکثریت بنانے کی کوشش کرے. یہ اس نے اٹیمپٹ ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں پھر ایک ویک گورنمنٹ آ جائے گی جو کہ بہت سارے ایسے گروپوں کے اوپر کھڑی ہوگی جو ایک ایک فون کی مار ہوں گے نا, تو اس کو بھی کام نہیں کرنے دیا جائے گا. ایک سنگل لارجسٹ پارٹی ایمرج ہونی چاہیے جس کو کہ سادہ اکثریت کے لیے اتحادیوں کی ضرورت نہ ہو, تاہم آئینی ترمیم کے لیے اسے اتحادیوں کی ضرورت پڑے. ٹھیک ہے, تاکہ ایک نیشنل کنسنسس وہ لے کے چل سکے. ڈن ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک کھوچلا آدمی ہے اور وہ الیکشن سے پہلے تک چپ کر کے کنے بن کے بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الیکشن سے ایک دم پہلے پھر وہ ایک طرف سے خود اتریں گے میدان میں اور ایک طرف سے ان کی صاحبزادی اترے گی. اب نواز شریف صاحب کو اگر ہمارا پروگرام نہیں دیکھتے تو کوئی ان تک یہ بات پہنچا دے کہ اگر میں یہ بات پوری شرح صدر تجزیے اور سروے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں, اگر مریم نواز شریف رحیم یار خان سے چلے, ٹھیک ہے, گاڑی کے اوپر اور سڑک کے اوپر ہی جلسوں سے خطاب کرتی جائے اور وہ پرلی طرف کیا ہے سمندر کے کنارے دونوں ضلع بدین ٹھٹھا بدین تک پہنچ کے نا تو جہاز پہ بیٹھ کے واپس آ جائے. میاں صاحب آپ اندرون سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے برابر کی پارٹی ہوں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اندرون سندھ کے اندر ابھی تک جو دلوں کو موم کرنے والی چیز ہے نا وہ بے نظیر بھٹو کا وہ ہے. ٹھیک ہے, جسے کہنا چاہیے اورا ہے بے نظیر بھٹو صاحب کا, ایک شخصیت کا, ان کا ایک ان کے ساتھ لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے. بے نظیر بھٹو اندرون سندھ میں کتنا کا وقت گزارا کرتی تھی, بس سڑک کے راستے بھلے 2-2.5 دن 3 دن لگ جائیں, وہ سندھ بھلے GT روڈ پہ ہی رہے, بس جلسوں سے خطاب کرتی جائے, نکل جائے. آپ کو اتنی سیٹیں ملیں گی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. لوگ وہاں پہ منتظر ہیں کہ کوئی ایسی پاور آئے جو پیپلز پارٹی کو چیلنج کرے, جو ڈیلیور کرنے کی تاریخ رکھتی ہو. اور اندرون سندھ جا کے کسی بھی انٹر کے بچے سے آپ پوچھ لیں, ٹھیک ہے نا, وہ یہ اس بات کو پٹے گا کہ میاں نواز شریف اندرون سندھ کیوں نہیں آتا, اس کی بیٹی یہاں پہ کیوں نہیں آتی. مطلب پنجاب سے اگر کوئی لیڈر آتا بھی ہے تو وہ شاہ محمود قریشی آتا ہے اپنے مریدوں سے وصول کرنے کے لیے 10-10 روپیے. لیڈر یہاں پہ کیوں نہیں وزٹ کرتا, ہم کسی دوسرے ملک کے شہری ہیں. یہ نئی نسل آپ کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہے, آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے, آپ سے ناراض ہے, روسی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں پیپلز پارٹی کے لیے چھوڑ دیا ہے. تو اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے تو آپ بھی پھر وہ معاہدہ توڑ دیں. ایک چکر, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایک چکر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مجھے 2-3 سندھ کے لوگوں نے کہا جو کہ اس پکے پپلیے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی تو یہاں پہ اس لیے قائم ہے نا کہ میاں نواز شریف آتے ہی نہیں ہے اور انہوں نے آنا نہیں ہے کیونکہ زرداری نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہوا ہے کہ آپ نے سندھ میں نہیں آنا. آپ تو دی ہوئی سیٹیں ٹکٹیں وہاں سے واپس لے لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اگر صرف یہ کر لینا تو آپ کے جو وہاں پہ لوگ ہیں جو کہ پچھلے الیکشن کے اندر 40-40 ہزار 50-50 ہزار ووٹ لے کے ہارے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ آپ کو اپنے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں, تو ان کے 40,000 بڑھ کے 70,000 ہو جائیں گے اور پیپلز پارٹی کے کم ہو کے 45-50 ہزار رہ جائیں گے. اتنا کا فرق پڑنا ہے. آپ نے بہت اچھی سیٹیں نکال جانی ہیں. بال یہ میرا رائے ہے, میرا تجزیہ ہے, جو کہ مجھے سندھ کے دوستوں نے کہا تھا کہ میں اپنے پروگرام میں کہوں تاکہ یہ میاں صاحب تک پہنچ جائے. آگے چلو. رکن الدین عمر
کہتے ہیں دادا جی آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بہتر انداز میں ملک چلا سکتی ہے، لیکن بہتری نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اور مزید یہ کہ انہوں نے پہلے بھی حکومت کی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ حالات اس قدر خراب ہیں کہ ان کو میں نے ہمیشہ اپنے پروگراموں میں کہا ہے جب سے یہ آنے والے تھے کہ اگلے 6-7 مہینے تو انہیں ہوش نہیں آنا. دیکھیں نا، ایک انٹرنل کرائسس ہو گیا گورننس کا کہ وہ لوگ نہیں ہٹانے دے رہی سپریم کورٹ ان کو نا، نمبر 1 ان کے ٹوٹل اختیار تو نہیں ملا، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرائسس آ گیا، ریسیشن آ گیا، یا آیا جاتا ہے یا آنے لگا ہے. مطلب فیول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. اب فیول کی پرائسز بڑھیں گی تو ہو سکتا ہے کہ فیول کی پرائسز نیگیٹو میں بھی چلے جائیں اگر ریسیشن شروع ہو گیا تو. ٹھیک ہے نا، مطلب دیکھیے قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، ہوئی تو سیلاب. اچھا اب اگر بارش ہو جائے تو کیا بارش کا پانی سنبھالنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ارینجمنٹ ہے؟ نو. یا پھر بھی پیاسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ تو ہماری حالت ہے کہ اگر بارش بھی ہو جائے تو ہمارے پاس اسے سنبھالنے کے لیے کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. پیٹرول نیگیٹو میں گیا تھا تو کیا ہمارے آئل کمپنیوں نے کوئی جہاز خرید لیا 8-8 10 نہیں. ٹھیک ہے چلے، اللہ مطلب توکل چل رہا ہے سب کچھ آگے بس ونڈ اپ کیجیے. یہ ہو گیا. لے سامعین کرام آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. آج کے اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھی، امید کرتا ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.